की नामवर शख्सियात आज तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रही हैं। चेयरमैन साहब की क़यादत पर वो अपने एतमाद का इजहार करने बनी गाला तशरीफ लाई हैं। राय असलम खरल साहब जो कि साबिक MNA हैं और मुस्लिम लीग काफ के जिला उकाड़ा के सदर भी हैं, आज ये तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। बेगम रौ सिकंदर इकबाल साहब, जितने इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं वो रौ सिकंदर इकबाल से वाकिफ हैं। बहुत ही नफीस इंसान थे, बहुत ही पुख्ता सियासी कारकुन थे, पंजाब पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर थे, 3 दफा MNA हुए उकाड़ा से, 3 दफा वफाकी वजीर हुए और एक तवील उनकी एक सियासी एक सफर है और बड़ा कद काट है उनका। तो आज उनकी बेगम साहिबा और उनके साहिबजादे जितने हैं, दोनों बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, वो आज पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। इसके बाद मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी साहब, एक्स MPA, एक्स तहसील नाजिम, जिला उकाड़ा तहसील रिनाला खुर्द, और इस दफा ये आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे और 26,000 से ज्यादा वोट उनने लिए थे। ये भी आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। और राव मोहम्मद जमील अख्तर साहब, ये भी एक्स तहसील नाजिम है उकाड़ा जिले के, ये भी आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ख़ास तौर पे बेगम साहिबा राव सिकंदर साहब की बीवी, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके दोनों बेटों का, क्योंकि मेरी राव साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत की। राव असलम खरल साहब आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, मलिक मोहम्मद अकरम साहब आपको और राव मोहम्मद जमील साहब आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ तहरीक इंसाफ में। मैं आज तो बात करना चाहता हूँ फिर से जो फैसलाबाद में हुआ। मैं समझता हूँ कि जो सारे TV पे जब सबने तस्वीर देखी जिस आदमी की गोलियां चलाते हुए लोगों में, और फिर उसके बाद हमारे हक नवाज को उन्होंने शहीद किया और 2 और नौजवानों को गोलियां लगी। मुझे खबर ये है, अपनी पार्टी ने मुझे अभी मैसेज भेजी है कि उनको पकड़ा हुआ पुलिस ने, और उनको शक ये खौफ ही है, इसलिए मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि उसको कहीं पुलिस मुकाबले में मार ना दें इस आदमी को जिसने गोलियां चलाई थी। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये मुझे अभी फैसलाबाद में हमारी जो पार्टी के लोग हैं उनकी मुझे अभी टेलीफोन आया, क्योंकि उन्हें पता था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूं। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, इनका काम था, सारी दुनिया ने TV पे देखा ये आदमी को पुलिस के सामने गोलियां चलाते हुए, और हमारे पास तस्वीर है, एक आदमी इनका खड़ा हुआ है नून लीग का जिसने पिस्टल पकड़ी और 7 पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मैं सबसे एक अपील करता हूं, मैंने ये सुना लोगों से, मैंने तज्जिए भी पढ़े कि जी इमरान खान को लाशों की सियासत चाहिए थी। देखें, जो ये बात कह रहे हैं ना, या तो उनको जमहूरियत की समझ नहीं है और या वो इंटेलेक्चुअली करप्ट है, यानी कि वो बददियानतदार लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। इसके अंदर कोई दुनिया की जमहूरियत में मुझे मिसाल बता दो जिधर पुरअमन एहतजाज किया जाए, जब तक कि आप कानून ना तोड़ें। मुझे कोई मिसाल दे दें कि जिधर उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए, तशद्दुद किया जाए। ये पहली दफा नहीं गोलियां चलाई गई, हमारे ऊपर शुरू हुआ गुजरांवाला में, पुलिस की गाड़ी पे खड़े होकर गोलियां चलाई, पथराव किया कंटेनर पे, हमारे पे इन्होंने जो 31 को किया, जो यहाँ जिस तरह इन्होंने 500 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लोगों को गोलियां, 45 लोगों को गोलियां लगी और 4 लोग शहीद हुए। उसके बाद जेलम के अंदर इन्होंने, हमारे जलसे से लोग आ रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई, कसूर उनका गोनवाज गो था। और ये जो गुजरांवाला में हुआ, ये पहले प्लान था, सारा सब प्लान था।
جب بھی تفتیش ہوگی آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے پہلے میٹنگز کی. حمزہ شہباز گیا وہاں پہلے میٹنگز کرنے کے لیے. میں نے اناؤنس کیا پہلے کہ حمزہ شہباز کیا گیا کہ نہیں ٹانگیں توڑنا. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انہوں نے وہ جو ڈانگ سوٹے کی سیاست ہمیں ڈرانے کی کوشش کی. برگر کراؤڈ ہے, ڈر جائیں گے, تھوڑا مار مور پڑی تو بھاگ جائیں گے وہاں سے. تو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, اور جب وہ واپس لڑکوں نے ریٹیلیٹ کیا تب انہوں نے گولیاں چلائی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سارے پاکستانی سمجھ آئے اس سارے کے پیچھے کیا ہے. پیچھے وہ ہے جو ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی. ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں. میں اے این پی کا میں کل بیان پڑھ رہا تھا, افتخار حسین صاحب کا, جن کی میں عزت کرتا ہوں, دلیر آدمی ہیں. انہوں نے بیان دیا کہ جی ہم نے پختونخوا میں تحریک انصاف کا مینڈیٹ قبول کر لیا ہے, حالانکہ وہاں دھاندلی ہوئی تھی. میں افتخار حسین صاحب سے, اے این پی سے, ساری پاکستانی جماعتوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر دھاندلی ہوئی تھی تو آپ مینڈیٹ کیسے کسی کو مل گیا؟ مینڈیٹ تو تب ملتا ہے جب صاف اور شفاف الیکشن میں آپ کو ووٹ ملتی ہے. اگر یہ مینڈیٹ آپ نے قبول کرنا ہے تو وہ تو حسنی مبارک کا بھی مینڈیٹ قبول کرنا چاہیے تھا سب کو. یہ مغابی کا بھی, صدام حسین, سارے الیکشن کرواتے تھے. مینڈیٹ تو تب ہوتا ہے جب صاف اور شفاف الیکشن ہوتا ہے. تو میں این پی کو کہتا ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ نہ قبول کریں. اگر آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کو تفتیش کروانی چاہیے. اور میں آج آپ کے سامنے, سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اے این پی کوئی حلقہ کھلوانا چاہے ہم تیار ہیں کھولنے کے لیے. ہم کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیں گے. میں نے ابھی خبر مجھے ملی ہے کہ میرا این اے 122 اس میں جب 1.5 سال کے بعد ٹرائیبیونل جج نے آرڈر کیا ہے اس کی گنتی کرواؤ 15 دسمبر تک. 1.5 سال لگا ہے کیونکہ ایاز صادق صاحب اسٹے آرڈروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. اگر ایاز صادق نے صاف اور شفاف الیکشن جیتی تھی, جو میں سمجھتا ہوں ہم نے پختونخوا میں جیتی ہے, تو اسٹے آرڈر کی ضرورت کیا ہے؟ گنتی کرواؤ. ہمیں ایک جگہ پہ کسی نے کہا تھا پشاور کے حلقے میں کہ آپ گنتی کروائیں, ہم نے گنتی کروا دی. ہم نے تو کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیا. بات سیدھی ہے. ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ہم بھی کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی. ہماری جماعت صرف کیوں کہہ رہی ہے تفتیش ہو, دھاندلی کا مطلب جرم ہوا, جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. ہم اکیلے کیوں کہہ رہے ہیں, باقی یہ کیوں نہیں کہہ رہی؟ اور میں آپ کو, مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جب تفتیش ہوگی تو اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی, اور اس میں سب سے 2 کام ہوں گے. ایک تو جو مجرم پکڑے جائیں گے جنہوں نے دھاندلی کی ہے, ان سے پوچھا جب جائے گا کہ کس نے دھاندلی کروائی تو یہ اوپر تک بات پہنچ جائے گی, اور اوپر بہت لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں. اور دوسرا اس سے کیا ہوگا کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا, کیونکہ جب یہ پکڑے جائیں گے تو اگلا الیکشن ٹھیک ہوگا. الیکٹرل ریفارمز کا کوئی فائدہ نہیں جب تک مجرموں کو پکڑا نہ جائے. تو ہم ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا, الیکشن میں دھاندلی ہوئی, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ تفتیش ہو, وہ باقی نہیں کہہ رہے. یہ کیسے, یہ کانٹرڈکشن ہے کہ آپ مینڈیٹ مان رہے ہیں لوگوں کا جب آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. مینڈیٹ کیسے مل گیا جب دھاندلی ہوئی؟ تو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے بڑا اپنے دروازے کھولے ہیں ڈائیلاگ کے. حالانکہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں, یہ 4تھی دفعہ انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, گولیاں چلائی ہیں. پرامن احتجاج پہ دنیا کی تاریخ میں 118 دن کا پرامن احتجاج کبھی ہوا ہی نہیں ہے, مسلسل. کل فیصلہ آباد میں اور پرچے کرائے. ہاں اچھا, اور میں دوسری آپ کو بات بتاؤں, جو پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنی, یعنی اس ملک کے اندر جو سزا اور جزا کا قانون ہے اس کو ایسا تباہ کیا گیا ہے کہ ایک کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, بجائے ظالموں کو سزا دینے کے مظلوم کو سزا دے دیتے ہیں, مظلوم کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. ساری آپ دیکھ لیں کہ سب کے سامنے اس نے بندوق دکھا رہا ہے اور وہ گولیاں چلا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں پہ. سب دیکھ رہے ہیں پاکستانی, اور ایف آئی آر کس پہ کٹ رہی ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر. یہاں جو ہمارے اوپر ظلم ہوا 31 کو, جو آپ کے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے تھے جن کو مارا گیا ساروں نے, اور میں ان کو داد دیتا ہوں جو کہ اس ٹیئر گیسنگ میں پھر بھی فلمنگ کر رہے تھے جو کیمرہ مین, سب کے سامنے سب کو پتا کیا ہوا. میرے پر ایف آئی آر, شاہ محمود کے اوپر ایف آئی آر, چیف منسٹر پختونخوا کے اوپر ایف آئی آر. تو یہ جب تک ایک سزا اور جزائی نہیں ہوگا, جب آپ جھوٹی ایف آئی آر کٹوائیں گے کسی کے اگینسٹ تب آپ کو سزا ملنی چاہیے.
یہ پرجری ہے. یہ مغرب کے اندر مغربی جمہوریت میں اس کو پرجری کہتے ہیں جب آپ اوپر جھوٹ بولتے ہیں. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میں یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ان کی سارا انہوں نے ہمارے اوپر اب تک جو کیا ہے اصولاً ہمیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بات کی کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بات شروع ہوگی جدھر سے ختم ہوئی تھی ہمارا جب ڈائلاگ ٹوٹا تھا. بن چکے تھے سارے پوائنٹس, سارا کچھ. جوڈیشل کمیشن مانی گئی تھی, آرڈیننس کے ذریعے جوڈیشل کمیشن بننی تھی. اس کے صرف ایک چیز پھنس گئی تھی ٹی او آرز پہ, اور ٹی او آرز یہ تھا کیونکہ ہم نے استعفے کی ڈیمانڈ واپس کر لی ہے تو انہوں نے تو کہا تھا استعفے پہ پھنسی ہوئی ہے. استعفیٰ ہم نے واپس مانگ لیا. بات صرف یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں 2013 کی الیکشن کی تفتیش کی جائے. بس ادھر پھنسی ہوئی تھی بات, ادھر سے بات شروع ہو اور یہ سیٹل ہو جائے. یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمیں مجھے کوئی پسند نہیں ہے کہ شہر بند کیے جائیں, دکانیں بند کی جائیں. میں یہ بالکل نہیں چاہتا. لیکن اگر آپ ہماری دیوار کے ساتھ کمر لگا دیتے ہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتے, اور 118 دن کے احتجاج میں سمپل سی ڈیمانڈ یہ ہے جو ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, وہ اس کی تفتیش کرنے کے لیے نہیں تیار, پھر ہم آگے بڑھیں گے اور پھر یہ مسئلے بگڑیں گے. اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے حکومت شکل ہوتا جائے گا. ایک سیکنڈ. ہاں, ہم سیاسی کارکن ایم کیو ایم کے بابو انور کا جو قتل ہوا ہے سیالکوٹ میں, اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. ایک کر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان واپس کنٹینر پہ آ جائیں اور شاہ محمود قریشی واپس ٹیبل پہ آ جائیں, تو اس شخص سے بات دوبارہ کی. عرض یہ ہے ہم نے نیک نیتی سے مذاکرات کا ارادہ کیا ہوا تھا, کیا ہوا ہے. ہم کنڈیشنل مذاکرات بالکل نہیں کریں گے. ہم مذاکرات کرنا چاہیں گے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو, معیشت کا نقصان ہو, لیکن ہم اپنا حق جو ہے اور جو پاکستان کے شہری کا جو ووٹ اور ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا ہے اس پہ گیون نہیں کریں گے. شرائط پہ اگر کرنی ہے تو نہ کریں. ہم بالکل دباؤ کے اندر آ کے مذاکرات کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں. ہم اصولوں پہ مذاکرات کے قائل ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو اس وقت سوچ ہو رہی ہے کہ 1956 کے ایکٹ کے تحت بنایا جائے کہ اس کی سفارشات ماننا لازم نہ ہو. جوڈیشل کمیشن کس قسم کا بننا چاہیے, اور آیا جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال واپس لے لی جائے گی؟ پہلے تو میں عرض کروں یہ سارا کچھ طے ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. جوڈیشل کمیشن وہ بائنڈنگ ہوگا, جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس کے نیچے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنے گی, وہ رپورٹ دے گی 4 سے 6 ہفتے میں. یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. سپریم کورٹ میں ہے کہ ججز کے نام نہیں دیے جائیں. نہیں, بس سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے. یہ گورنمنٹ اور تحریک انصاف کے اندر یہ طے ہو چکا تھا. اب آگے جیسے ان کے اوپر سے پریشر اترا یہ پیچھے ہٹ گئے. ہم پیچھے ہٹے نہیں ہیں. پریشر اترا. ان کا خیال تھا کہ ایک وقت پہ ان کی حکومت کو خطرہ تھا. ان کا یہ بھی اپنی فوج کو بدنام کرنے میں سب سے آگے ہے کہ جی فوج پیچھے ہے اس کے. ان کو ایک وقت پہ آگا اچھا جی فوج پیچھے نہیں ہے, یہ واقعی فوج کے کہنے پہ نہیں ہو رہا, یہ پیچھے ہٹ گئے. ایک منٹ سن لیں. جیسے ہی اب ان کا یہ خیال تھا کہ ہم آہستہ آہستہ کنٹینر میں لوگ, سردی آ رہی ہے لوگ چلے جائیں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے, ہم نے پریشر پھر سے بڑھایا. پریشر اس لیے بڑھانا پڑا یہ پیچھے ہٹ گئے. اپنی بات مان کے جدھر سے بات ٹوٹی یہ ادھر سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا, آپ کو پتا ہے 11 یا 12 اگست کو 13 اگست کو انہوں نے لیٹر لکھا سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کا. اس کے بعد آگے نہیں بڑھے ہے کیونکہ پریشر اتر گیا. یہ ہم پریشر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ واپس ڈائیلاگ پہ آئیں. صاحب یہ بتا دیں اگر 122 حلقے میں 122 حلقے کی جو گنتی ہونے جا رہی ہے اگر وہ نازی ثابت نہیں ہوتی تو آپ اپنا احتجاج ختم کر دیں گے؟ 4 حلقے مانگے تھے, وہ تو خیر اس سے بات اب آگے نکل گئی ہے.
لیکن 122 حلقہ این اے 122 حلقہ جو انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلے گا 15 کو، اگر سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر نہ دے دیا، جو